अब शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रह गई थी। मैं फ़ौरन उल्टे पांव वापस मुड़ा और रिक्शे पर सवार टेलर मास्टर अहमद अली के घर जा पहुंचा। तवक्का के मुताबिक यहाँ खासी गहमा गहमी थी। चौक और गलियों के मोड़ों पर ट्रैफिक के सिपाही नज़र आ रहे थे। मास्टर अली अहमद वाली गली में 2-3 लंबी गाड़ियां खड़ी थी और झंडे वाली कार दूर ही से दिखाई दे रही थी। गुरु मंदिर थाने का इंस्पेक्टर अरोड़ा, मेरा सब इंस्पेक्टर रिजवान बाजवा और कुछ दीगर अहलकार भी मौजूद थे। मैं भी जाकर खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर अरोड़ा ने बताया कि मास्टर अली अहमद खासे बीमार हैं। वज़ीर साहब उनकी इयादत के लिए आए हैं। मैं अच्छी तरह जानता था कौन बीमार है और किसकी खातिर यहाँ आया जा रहा है। ये सारी वज़ादारी और रख रखाव और हुस्न सलूक अपने शिकार को फांसने के लिए था। इतने में वज़ीर साहब का पारसी सेक्रेटरी तेज कदमों से बाहर आया। इंस्पेक्टर अरोड़ा कौन है? इसने हमारे पास आकर पूछा। मैं हूँ जी, इंस्पेक्टर अरोड़ा ने कहा। तुम गुरु मंदिर थाने में हो? जी हाँ, अरोड़ा ने जवाब दिया। तुम्हें प्रबोध साहब अंदर बुला रही हैं। अरोड़ा फ़ौरन रवाना हो गया। मैं भी इसके साथ हो लिया। मास्टर साहब की बैठक में वज़ीर साहब टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर बैठे थे। बैठक के दरमियान में एक चारपाई पर मास्टर अली अहमद नीम दराज थे। उनकी पायती में फ़रद सुखड़ी सिमटी बैठी थी। अली अहमद की कोई रिश्तेदार खातून भी पास ही मौजूद थी। मुझे देखकर फ़रद की सोगवार आंखों में एक लम्हे के लिए शनासाई के आसार नमूदार हुए। फिर फ़ौरन ही इसने नज़र का रुख बदल लिया। वो हल्के से आसमानी रंग के सूट में बैठी थी। फूलदार दुपट्टे में उसके टोकरा भर रेशमी बाल मुश्किल से समा रहे थे। कमरे का माहौल देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि प्रबोध कुमार इस फैमिली से घरेलू किस्म के ताल्लुकात कायम कर चुके हैं। वो मास्टर अली अहमद को बार बार बेतकल्फ़ी से चाचा कह रहे थे। इसने इंस्पेक्टर अरोड़ा को और मुझे बैठने का हुक्म दिया। फिर अरोड़ा से मुखातिब होकर कहने लगा, अरोड़ा साहब, चाचा जी को मैं अपने बुज़ुर्गों की तरह समझता हूँ। उन्हें कोई तकलीफ़ हुई तो मैं दिलहोजी में बैठा बेचैन हो जाता हूँ। मुझे पता चला है कि इनके बेटे रियाज पर अगवा का केस बनाया जा रहा है। ये पर्चा तुम्हारे ही थाने में कटा है ना? इंस्पेक्टर अरोड़ा ने फ़ौरन हाँ में जवाब दिया। प्रबोध कुमार बोला, मैंने कभी किसी की झूठी सिफारिश नहीं की और ना इंसाफ के रास्ते में रोड़े अटकाए हैं, लेकिन बेइंसाफ़ी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरा मन गवाही देता है कि मुल्ज़म बेगुनाह है। तुम कानून के दायरे में रहकर ज़रूर तफ्तीश करो और जो हकीकत है वो सामने लाओ, लेकिन चाचा जी के बेटे से तुम्हारे थाने में कोई ज़्यादती हुई तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं साफ देख रहा था कि हट्टा कट्टा इंस्पेक्टर अरोड़ा धीरे धीरे कांप रहा है। कहने लगा, जनाब, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? हम तो खादिम हैं आपके, आप हमें हुक्म दे सकते हैं। प्रबोध कुमार ने एक मायने खेज नज़र फ़रद पर डाली और अरोड़ा से बोला, मैं इस बारे में तुमसे बाद में बात करूँगा। फ़िलहाल ये दिमाग में रखोगे, परसों रियाज तुम्हारे थाने में आ रहा है। उसे एक कांटे की तकलीफ़ भी नहीं होनी चाहिए। इंस्पेक्टर अरोड़ा खुशामदी अंदाज में सर हिलाने लगा। वो प्रबोध कुमार से कुछ ज़्यादा ही मरूब था। इतने में थल थल कर दी हथनी जैसी बाजी जान कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में 2 शेरवानियाँ और एक छोटी लंबाई की अचकन थी। ये कपड़े इसने प्रबोध कुमार के सामने मेज़ पर सजा दिए। देख लो वज़ीर साहब, भाई साहब ने कपड़ों में कैसे जान डाल दी है। भाई साहब से इसकी मुराद मास्टर अली अहमद थे। प्रबोध कुमार ने तारीफ़ी नज़रों से कपड़े देखे। बड़ी मुलायमत से रेशमी अचकन पर हाथ फेरा। वाह, क्या बात है। सच तो ये है कि चाचा जी को कदरतान नहीं मिले। अगर ये बाहर के मुल्क में होते तो या हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर में काम करते तो आज लाखों के में खेलते। वज़ीर के खुशामदी सेक्रेटरी ने हाँ में हाँ मिलाई। लाजवाब कारीगिरी है। वज़ीर ने बुरा सा मुँह बनाया। कारीगिरी नहीं मेहता साहब, फनकारी है। कारीगर तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन फ़नकार कोई मिलता है। चाचा जी शेरवानी सीते नहीं, उसे तख्लीक करते हैं। तख्लीक का मतलब समझते हो तुम? प्रबोध कुमार का ये सवाल अपने सेक्रेटरी मेहता से था। मेहता गड़बड़ा कर रह गया। प्रबोध कुमार ने फ़रद की तरफ देखा।
نمائشی قہقہا لگایا۔ دیکھ رہی ہیں فرحت صاحبہ ہماری گورنمنٹ کتنی جاہل ہے۔ وزیر صنعت کے سیکرٹری کو تخلیق کا مطلب بھی معلوم نہیں۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں ہمارے ملک میں قدم قدم پر پرائمری اسکولوں کی ضرورت ہے۔ ان پرائمری اسکولوں کو چلانے کے لیے آپ جیسی ذہین اور باہمت لڑکیوں کو خوش دلی سے درس و تدریس کا پیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ پربودھ کمار کی باتوں سے یہ انکشاف ہوا کہ فرحت کے سامنے ایک اور دانہ پھینکا جا چکا ہے۔ چندی گڑھ کے ایک فیشنیبل علاقے میں پربودھ کمار کا پلاٹ تھا۔ وہ اس پلاٹ پر ایک پرائمری اسکول بنانے کا ارادہ کر چکا تھا اور یہ عندیہ بھی دے چکا تھا کہ اس کو فرحت چلائے گی، یعنی وہ اس اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہوگی۔ خود کا گوشت خور پودا چھوٹے سے کیڑے کو ہڑپ کرنے کے لیے لیس دار لوب اگلتا جا رہا تھا۔ اب کیڑا اس لوب میں پھنس رہا تھا، جکڑا جا رہا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ فرحت کے چہرے پر پربودھ کمار کے لیے اب وہ پہلے جیسی بے رخی نہیں تھی۔ وہ اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی اور کبھی کبھی اس کی کسی بات پر مسکرا بھی دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پربودھ کمار رخصت ہونے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے رسماً فرحت سے کہا، آئیے آپ بھی ساتھ چلیں، آپ کو اسکول کا موقع دکھا دوں۔ فرحت کی آنکھوں میں انکار نظر آیا، لیکن انکار سے پہلے اس نے اپنے والد کی طرف دیکھنا ضروری سمجھا۔ اتنے میں باجی جان تیزی سے بولی، ہاں ہاں چلی جاؤ، کیا حرج ہے، تمہارے بہانے میں بھی ہو آؤں گی۔ واپسی پر تم انگریز کی طرف سے ہو آنا۔ چال باز عورت نے پلک جھپکتے میں فرحت کو پربودھ کمار کے ساتھ جانے پر آمادہ کر لیا۔ وہ برقع لینے کے لیے اندر چلی گئی۔ باجی جان خباثت سے مسکرائی، شرماتی ہے، بھلا اپنوں سے بھی کوئی شرماتا ہے؟ 20 سال کی ہو چکی ہے لیکن ابھی بچپنا نہیں گیا۔ پربودھ کمار کھوئی کھوئی نظروں سے اس دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے جہاں سے فرحت باہر نکل کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کسی بھوکے بھیڑیے کی آنکھوں کا عکس تھا۔ میں نے کن اکھیوں سے وہ دیکھا۔ ماسٹر علی احمد کے چہرے پر عجیب سی بے بسی نظر آ رہی تھی۔ ذرا دیر بعد فرحت واپس آ گئی اور پربودھ کمار ماسٹر سے رخصت لے کر باہر آ گیا۔ بابردی عملے نے اٹینشن ہو کر سلیوٹ مارا۔ پربودھ کمار نے بے مثال انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود فرحت اور باجی جان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جب فرحت گاڑی میں داخل ہو رہی تھی، پربودھ کی گرسنہ نگاہیں دیوانہ وار اس کے جسم کے خد و خال کا مشاہدہ کر رہی تھی، جیسے کوئی بھیڑیا بکریوں کا بکوری جانوروں کو ہاتھ لگائے بغیر آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تول لیتا ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ ہولسٹر سے ریوالور نکال کر 6 کی 6 گولیاں اس مجسم شیطان کے جسم میں اتار دوں۔ کل کے اخبار میں سرخی لگ جائے، ایک مسلمان لڑکی کے چکر میں ڈلہوزی سے چندی گڑھ کے پھیرے لگانے والے صوبائی وزیر کو بھرے بازار میں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ لیکن یہ تو ایک خواہش تھی، اسی بارے میں غالب نے کہا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ جب پربودھ کمار کا قافلہ روانہ ہونے والا تھا، باجی جان نے جیپ کی کھڑکی میں سے سر نکالا اور آواز دے کر مجھے بلایا۔ میں قریب گیا تو کہنے لگی، نواز تجھ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اگر کل کسی وقت 4 بجے کے بعد آ سکو تو بہتر ہے، ورنہ میں تھانے آ جاؤں گی۔ بلکہ بہتر ہے میں ہی تھانے آ جاؤں۔ ٹھیک ہے، کل 4 بجے کے بعد میں آؤں گی، تم کہیں ادھر ادھر نہ ہو جانا۔ میں اندر سے کھول کر رہ گیا۔ حرامزادی کیسے حکم چلا رہی تھی، لیکن اپنی برہمی میں نے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دی۔ سعادت مندی سے اقرار میں سر ہلایا اور کھڑکی سے پیچھے ہٹ گیا۔ شاندار جیپ فراٹے بھرتی ہوئی گرو مندر چوک کی طرف چلی گئی۔ بہت سے سوال میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے۔ باسط علی کہاں ہے؟ ریاض پر اس کے اغوا کا الزام کس نے لگوایا؟ باجی جان دراصل کون ہے اور وہ کل مجھ سے کیا خاص بات کرنے کے لیے آ رہی ہے؟ اگلے روز 4 بجتے ہی میں شدت سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ قریباً 5 بجے آئی، حسب معمول تیز چلتی اور اپنی گردن سے پسینہ پوچھتی میرے سامنے کرسی پر آ ڈھیر ہوئی۔ وہ تمہارا مچھندر کہاں ہے؟ اس نے آتے ساتھ ہی بلال شاہ کے بارے میں پوچھا۔ بلال شاہ کوئی 2 گھنٹے پہلے ہی دم دبا کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ میں نے کہا وہ نہیں ہے، اگر ضروری ہوا ہے تو میں بلوا دیتا ہوں۔ وہ بولی دفع کریں، وہ بھی کوئی بندہ ہے جسے بلایا جائے، کوئی کام کی بات کرتے ہیں، چلو یہ دروازہ بند کرو۔ میں نے فرما برداری سے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔
کرسی پر کچھ اور پھیل کر وہ بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، نواز، تجھ سے ایک کام پڑ گیا ہے، تجھے 10-15 روز کے لیے ڈلہوزی جانا پڑے گا۔ وہ کس لیے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولی، پربودھ کو تم جانتے ہی ہو نا، یہی ہے اپنا وزیر ڈلہوزی والا، اس کی ایک بیوی ہے، کوئی پہاڑن ہے شملے کی، پچھلے 2.5-3 برس سے بیمار ہے، بس جنونی سی ہو گئی ہے۔ پربودھ نے بہت علاج معالجہ کرایا لیکن اچھی نہیں ہو رہی۔ اب وہ اسے گھر میں بند رکھتا ہے، کبھی چیخو بخار کرتی ہے، گالیاں بکتی ہے اور توڑ پھوڑ پر اتر آتی ہے۔ ایسے میں اس کے 2 ہی علاج ہوتے ہیں، اسے بے ہوش کر دیا جائے یا کوئی پولیس والا اس کے پاس ہو۔ عجیب بات یہ ہے کہ پولیس والے سے وہ بہت ڈرتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتی، بھلی مانس بنی بیٹھی رہتی ہے۔ پربودھ کمار نے اس کے لیے ایک پولیس والے کی پکی ڈیوٹی لگوا رکھی ہے۔ چمپا کا ایک انسپکٹر راجندر ہے، وہ 24 گھنٹے اس کے قریب رہتا ہے۔ اب راجندر کی شادی ہے، وہ 2-3 ہفتوں کی چھٹی پر ہے۔ اس عورت نے پربودھ کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ کل مجھ سے کہنے لگی، باجی جان تم ہی کچھ کرو، میرا دھیان تمہاری طرف چلا گیا، میں نے سوچا تم سے پوچھ کر دیکھوں، اگر تم مان جاؤ تو پیسے پربودھ کمار جیسے بندے کے کام آ کر تم اپنا ہی بھلا کرو گی۔ بڑا نر آدمی ہے۔ میں دل ہی دل میں اس پھپے کٹنے کو سلواتیں سنا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا سمجھ رہی تھی اپنے آپ کو۔ جو کام وہ مجھ سے کرنے کو کہہ رہی تھی وہ ایک معمولی چوکیدار کا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے، حد سے بڑی خود اعتمادی بھی انسان کو کبھی کبھی کنویں میں گرا دیتی ہے۔ باجی جان خود کو بہت بڑی شے سمجھ رہی تھی اور بلال شاہ جیسے اس کی نظر میں کیڑوں مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ بہرحال جو ہو رہا تھا اور اچھا ہی ہو رہا تھا۔ بے خبری میں باجی جان دھیرے دھیرے میری گرفت میں آتی جا رہی تھی۔ وہ اوپر والا مسبب الاسباب ہے، کبھی کبھی انسان کی مدد ایسے ذریعے سے کرتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک میں اس چکر کی وجہ سے پریشان ہو رہا تھا کہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور اب باجی جان مجھے خود دعوت دے رہی تھی کہ میں آگے بڑھوں اور وزیر صنعت کے گھر کا بھیدی بن جاؤں۔ میں نے اپنے دلی جذبات چھپاتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا، باجی جان تم چاہتی ہو کہ میں تھانہ چھوڑ کر پربودھ کمار کے گھر میں جا بیٹھوں؟ یہ کام تو ایک کانسٹیبل بھی کر سکتا ہے۔ وہ تڑاک کر بولی، اور تم کون سے DIG لگے ہوئے ہو؟ انسپکٹر ہی ہو نا، اور یہ بات ہے کہ شکل و صورت سے ذرا رعب دار لگتے ہو۔ وہ طنز کے ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہی تھی۔ میرے ماتھے پر بل دیکھے تو سنجیدہ ہو کر بولی، بات یہ ہے نواز کہ اس عورت کے پاس کوئی سمجھدار بندہ ہونا چاہیے، بڑی ہی چالاک عورت ہے۔ پربودھ کمار کو ہر وقت اس کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا ہے۔ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد میں نے باجی جان کی بات مان لی۔ پس و پیش کے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے میں نے باجی جان سے تقاضا کیا کہ وہ پربودھ کمار سے کہہ سن کر مجھے کسی اچھے سے تھانے کا چارج لے کر دے دیں۔ باجی جان نے درویشانہ بے نیازی سے آنکھیں اوپر اٹھائی اور بولی، سب کچھ ہوگا، مجھ جیسے فقیرنی کا دل رکھو گے تو اوپر والا تمہارا دل رکھے گا۔ کچھ دیر بیٹھ کر ایک پوری چائے دانی پی کر یہ فقیرنی جیسے آئی تھی ویسے ہی تھل تھل کرتی واپس چلے گی۔ اس کے جاتے ہی بلال شاہ آ دھمکا۔ وہ غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے واپس آ گیا تھا اور ساتھ والے کمرے سے ہماری گفتگو کان لگائے سن رہا تھا۔ آتے ساتھ ہی بھڑک اٹھا، بہت اچھا کر رہے ہیں آپ، کل وہ آپ سے سودا سلف منگوائے گی اور مجھ سے ٹانگیں دبوائے گی۔ غضب خدا کا، وہ ایسے حکم چلا رہی ہے جیسے کوئی گورنر لگی ہوئی ہو، اور تم پر بس خان صاحب، بس بہت ہو چکا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی آپ کی یہ بے عزتی۔ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، تو کیوں ہاتھ ڈالا تھا اس بھیڑوں کے چھتے میں؟ میں نے بار بار منع کیا تھا لیکن تم نے ایک نہیں سنی۔ اس وقت صلح کر لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ بلال شاہ غصے سے کانپنے لگا۔ خان صاحب یہ بات ہے تو پھر آپ بھی تماشا دیکھ لیں، میں آج کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور لپکتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں اطمینان سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ ابھی واپس آ جائے گا۔ میں نے اس کی سائیکل سنتری کو دے کر ڈاک خانے بھیجا ہوا تھا اور بلال شاہ اپنی سائیکل کے بغیر 2 قدم نہیں چل سکتا تھا۔
اگر سائیکل موجود ہوتی تب بھی زیادہ پریشانی کی بات نہیں تھی۔ باجی جان کو مقتول کر کے پھانسی چڑھنا اور درجن بھر بچوں کو یتیم کرنا بلال شاہ کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کچھ دیر پہلے بھی وہ اسی طرح آگ بگولا ہو کر میرے پاس سے گیا تھا اور ارادہ باجی جان کو لیرو لیر یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا تھا، مگر مندر چوک تک پہنچتے پہنچتے بلال شاہ کے رڑکے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا ہوگا قاتل تو بننا ہی ہے، آخری بار کھل کر اد رڑکا ہی پی لیا جائے۔ جب اخبار ختم ہوا تو وہ دوپہر ہو چکی تھی، یعنی دوپہر کے بعد کھانے کا وقت تھا، اور ایسے مبارک وقت میں بلال شاہ کوئی دوسرا کام کیسے کر سکتا تھا؟ وہ خرامہ گھر واپس آ گیا تھا۔ میری سائیکل کہاں ہے؟ بلال شاہ کی دھاڑتی آواز نے مجھے خیالوں سے چونکا دیا۔ وہ تن کر دروازے سے کھڑا تھا۔ جی میں آئی کہہ دوں، قتل ہی کرنا ہے، 1 گھنٹے کے لیے کرائے پر لے جاؤ۔ مگر پھر میں نے یہ فکرہ ہونٹوں میں دبا لیا، بلال شاہ کے شعلوں کو اس وقت تیل کے نہیں پانی کے چھینٹوں کی ضرورت تھی۔ بلال شاہ نے دھیمی آواز میں لیکن غصیلے لہجے میں کہا، سے آپ چندی گڑھ میں آئے ہیں، بھیگی بلے پہنے ہوئے ہیں، لگتا نہیں کہ یہ امرتسر اور لاہور والا انسپکٹر نواز ہے، آخر کیا ڈر ہے آپ کو؟ میں نے کہا، بلال پیارے، میں تمہیں بتا چکا ہوں، مجھے کچھ دن اسی طرح بیکی بلی بنے رہنے دو، یوں سمجھو کہ ہم نے ایک خطرناک مجرم کو پکڑنے کے لیے بہروپ رکھا ہوا ہے۔ وہ جل کر بولا، مجھے تو لگتا ہے یہ بہروپ ہی آپ کا اصل روپ بن کر رہ جائے گا۔ نہیں بنے گا، میں نے بلال کو تسلی دی۔ اتنے میں ایک کانسٹیبل نے دروازے پر دستک دی اور ہمیں خاموش ہونا پڑا۔ ڈلہوزی کا موسم ان دنوں خنک تھا، شدید بارشیں ہو رہی تھیں، خاص طور پر جس جگہ پر پربودھ کمار کی کوٹھی تھی وہ تو بارش کا گڑھ تھا۔ محسوس ہوتا تھا یہاں بارش کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ چاروں طرف خطرناک ڈھلوانے، دیوار، چیڑ اور اخروٹ کے بلند و بالا درخت، ان درختوں سے کہیں کہیں جھلکتی ہوئی سرخ مخروطی چھتیں۔ جب بارش ان مکانوں کی چھتوں اور درختوں پر گرتی تو عجیب گونجدار آواز پیدا ہوتی۔ پربودھ کمار کی کوٹھی میں اس کے بوڑھے والد سمیت کل 4 افراد رہتے تھے۔ اس کے علاوہ 2 گن مین تھے، 3 گھریلو ملازم تھے اور ایک بڑی ہی خوفناک نسل کا کتا، روسی کتا تھا۔ اس کتے پر پہلی نگاہ پڑتے ہی یوں لگتا تھا جیسے کسی جنگلی درندے کو دیکھ لیا ہو۔ میں کوٹھی میں پہنچا تو ایک سیکرٹری مہتا نے میرا نام پتہ پوچھا، پھر مجھے کوٹھی کے اندر لے گیا۔ ان لوگوں کو میرے بارے میں پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی۔ مجھے میرا کمرہ دکھا دیا گیا۔ یہ کمرہ ایک ہال نما کمرے کے عین سامنے تھا۔ اس ہال کمرے میں ایک دیوار میں شیشہ لگا ہوا تھا، شیشے کی دوسری طرف لوہے کی گرل سیل تھی۔ اس گرل میں سے کمرے کا سارا منظر نظر آتا تھا۔ ایک کوہستانی عورت، جسے لڑکی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، تو اپنے لمبے گھنے بال کھولے گدے دار بستر پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ ایک تپاہی پر کھانے کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ اس دوسری طرف صوفے پر ایک آدھ بنا سویٹر اور سلائیاں وغیرہ پڑی تھی۔ پورے کمرے میں بے ترتیبی پھیلی ہوئی تھی، چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ سیکرٹری مجھے کمرہ دکھا کر چلا گیا۔ سفری تھکان کے سبب میرا دل میں لباس چینج کرنے کو چاہ رہا تھا، لیکن باجی جان کی ہدایت کے مطابق مجھے جتنے روز یہاں رہنا تھا اسی وردی میں رہنا تھا۔ ملازم چائے اور بسکٹ وغیرہ لے آیا۔ چائے پی کر میں جوتوں سمیت صوفے پر دراز ہو گیا۔ یہاں سے شیشے کا حال صاف کمرہ نظر آ رہا تھا۔ لڑکی تو اسی طرح بے سدھ پڑی تھی۔ اس کے انداز سے مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ وہ نیم بے ہوش ہے، غالباً اسے دوائی وغیرہ کھلائی گئی تھی۔ صوفے پر لیٹے لیٹے میں اس حال نما کمرے کو دیکھتا رہا۔ نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ جاگا تو سب سے پہلے نگاہ دیوار گیر کلاک پر پڑی۔ شام کے 5 بجے تھے۔ میں تقریباً 2 گھنٹے سویا رہا تھا۔ دفتر چیخ و پکار کی آواز سنائی دی۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ میری بیداری کی وجہ یہ آواز تھی۔ جلدی سے اٹھ کر میں نے حال نما کمرے کی طرف دیکھا۔ پہاڑن لڑکی چیخ پکار کر رہی تھی، کبھی اپنے کپڑے پھاڑ رہی تھی اور کبھی برتن اٹھا اٹھا کر دیواروں پر مارنے لگی تھی۔
لیکن یہ سب اشیاء پلاسٹک کی تھی، لباس بھی موٹے کھدر کا تھا اور ایسے گر انداز کا تھا کہ وہ کوشش کے باوجود پھاڑ نہیں سکتی تھی۔ وہ کسی وقت ایک بہت خوبصورت لڑکی رہی ہوگی، لیکن اب چہرے پر ویرانی اور وحشت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ دفن لڑکی کی نگاہ مجھ پر پڑی، جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور ہاتھ دو مردہ شاخوں کی طرح لٹک کر پہلوؤں میں جا پڑے۔ بالکل گم سم سہمی ہوئی اور واپس بستر پر جا بیٹھی اور صوفے پر سے سویٹر اٹھا کر دھیرے دھیرے بننے لگی۔ میں حیران نظروں سے عجیب و غریب کردار کو دیکھ رہا تھا۔ ایک ڈیڑھ عمر ملازم میرے قریب آ بیٹھا، اس نے اپنا نام آنندی بتایا، لیکن کہنے لگا، صاحب جی تم بی بی کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہو، لیکن ہمیں یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، اب کوئی انوکھی بات نہیں لگتی، بڑی جلدی بندہ عادی ہو جاتا ہے اس بات کا۔ میں نے کہا، ہاں چاچا یہ بات تو ہے، بندے کی آنکھ بڑی بھلکڑ ہوتی ہے۔ آنندی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ وہ اس گھر کا سب سے پرانا خادم تھا۔ پربودھ کمار کی پہلی بیوی اس کی آنکھوں کے سامنے مری تھی اور دوسری بیوی نے بھی سہاگن سے پاگل پن تک کا سفر آنندی کے سامنے ہی طے کیا تھا۔ آنندی نے بتایا کہ اس کا نام شوبھا ہے۔ 3 برس پہلے پربودھ کمار صاحب اسے شملے کے ایک گاؤں سے بیاہ کر لائے تھے۔ بڑی خوبصورت اور سمجھدار لڑکی تھی، صرف اتنی کمی تھی کہ پہاڑی بولتی تھی۔ پربودھ صاحب نے اپنی زبان سکھانے کے لیے اس کے لیے ایک گستاخی رکھی ہوئی تھی۔ وہ ایک بیوہ گجراتن تھی۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اسے نشے کی لت ہے۔ وہ نشے کی گولیاں کھاتی تھی، اسی سے یہ نشہ بی بی کو بھی لگ گیا۔ بی بی اسے پیسے دے کر نشہ خریدنے لگی اور کھانے لگی۔ ہم سمجھتے تھے وہ بیمار ہے، پتہ اس وقت چلا جب پانی سر سے گزر گیا۔ بی بی کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ بھی ضائع ہو گیا۔ پھر جب اس کا نشہ چھڑانے کی کوشش کی تو وہ ذہن خراب کر بیٹھی۔ اب ہر وقت بی بی اس بچے کا سویٹر بنتی رہتی ہے جو اس دنیا میں ہی نہیں آیا تھا، اور صاحب جی کو گالیاں دیتی رہتی ہے کہ انہوں نے اس کا بچہ چھین کر مار دیا۔ میں نے آنندی سے پوچھا، صاحب کی کوئی اولاد نہیں؟ بولا، یہی تو مصیبت ہے انسپکٹر صاحب، لاکھوں کی جائیداد اور وارث کوئی بھی نہیں۔ سب مالک پر زور دے رہی ہیں کہ وہ شادی کر لیں۔ پہلے تو وہ مان ہی نہیں رہے تھے، لیکن اب سنا ہے کہ چندی گڑھ میں کوئی لڑکی دیکھی ہے انہوں نے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کون ہے وہ لڑکی؟ کوئی ہندو لڑکی ہے؟ نہیں، پتہ نہیں جی، آنندی نے سادگی سے جواب دیا۔ ویسے اچھے گھرانے کی ہے، مالک اسے چندی گڑھ میں کوئی اسکول بھی کھول کر دے رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا، پربودھ کا نمک حلال نوکر کس کی بات کر رہا ہے۔ وہ اس بدقسمت فرد کی بات کر رہا ہے۔ وہ اس عیاش وزیر کے بیڈ روم میں آنے والی آخری لڑکی نہیں تھی اور نہ ہی تیسری تھی۔ اس سے پہلے نہ جانے کتنی آ چکی تھی اور اس کے بعد نامعلوم کتنی اور کو آنا تھا۔ نوش گفتہ پھولوں کو نوچ کر اپنے دسترس میں لانا اور پھر انہیں مسل کر خاک میں ملا دینا پربودھ جیسے بڑے آدمیوں کا مشغلہ ہوتا ہے۔ کیا معلوم پہلی 2 بیویوں کے بطن سے بھی اسی لیے اولاد نہ ہو سکی کہ تیسری کی گنجائش موجود رہے۔ فرحت کا حسین معصوم چہرہ میری نگاہوں میں گھوم گیا اور اس کے انجام کا سوچ کر میں کانپ گیا۔ آنندی کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ پربودھ کے فرحت کے سلسلے میں کافی پیش قدمی کر چکا ہے۔ اگلے روز شام کو پربودھ کوٹھی میں آ گیا، لیکن میرے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ چند آدمی آئے ہوئے تھے اور وہ ان کے ساتھ مصروف تھا۔ میں رات تقریباً 10 بجے تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ آخر شیشے کی دیوار کے اس پار مخبوط الحواس شوبھا گہری نیند میں سو گئی تو میں نے بھی ٹوپی اور جوتے اتارے اور صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ شوبھا کے پہرے دار کی حیثیت سے مجھ پر شرائط تھی کہ میں صوفے پر سوؤں اور صوفے پر ہی آرام کروں۔ کمرے کی لائٹ ہر وقت آن رکھوں تاکہ کھلے دروازے میں سے ہر وقت شوبھا کو نظر آتا رہوں اور وہ کسی وقت بھی مجھے غیر
حاضر نہ سمجھے۔ اس لڑکی کی ذہنی حالت عجیب سی تھی۔ میری موجودگی میں وہ سہمی ہوئی بے حس و حرکت رہتی تھی، لیکن جو ہی میں ادھر ادھر ہوتا وہ مچلنے لگتی تھی اور اس کے چہرے پر بغاوت کے آثار نمودار ہو جاتے تھے۔ واقعی سے قابو رکھنے کے لیے ایک پولیس والے کا سامنے رہنا ضروری تھا۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر سویا رہا۔ ہارن کی مسلسل آواز پر آنکھ کھلی۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی، مخروطی چھت پر جیسے کوئی آبشار گر رہا تھا۔ اس آبشار کے شور میں ہارن کی کرخت آواز ڈوب کر ابھر رہی تھی۔ شاید گیٹ پر موجود چوکیدار بھی سو گیا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑکی سے جھانکنے لگا۔ بیرونی گیٹ کے نیچے سے کار کی روشنیاں پورچ پر آ رہی تھی۔ ان روشنیوں میں موسلا دھار بارش کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ چوکیدار کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ بھاگ کر گیٹ پر پہنچا، پہلے کھڑکی سے جھانکا اور پھر گیٹ کھول دیا۔ ایک کار اندر آ کر رکی اور پورچ میں رکی۔ کار کے پچھلے دروازے میں سے اترنے والے کو دیکھ کر میری رہی سہی نیند بھی بھاگ گئی اور میں پوری طرح چوکس ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ باجی جان تھی۔ باجی جان اتنی رات گئے اس افراتفری کے عالم میں ڈلہوزی کیا کرنے پہنچی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب حاصل کیے بغیر اب میرے لیے سونا مشکل تھا۔ باجی جان تیز قدموں سے رہائشی حصے کی طرف چلی گئی تو ڈرائیور گاڑی موڑ کر گراج کی طرف چلا گیا۔ میں صوفے پر چت لیٹ کر کوٹھی کے مختلف کمروں سے ابھرنے والی آوازوں پر غور کرنے لگا۔ آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ پربودھ کمار بھی جاگ اٹھا ہے اور وہ باجی جان کے ساتھ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے۔ میں نے ایک نظر شوبھا پر ڈالی۔ وہ لحاف میں گہری نیند سو رہی تھی۔ میں چپل پہن کر بہستگی کمرے سے نکلا اور اس راہداری میں آ گیا جو مکان کے پہلو سے گزرتی تھی۔ یہاں ایک قطار میں گملے رکھے ہوئے تھے اور چھاجوں بارش ہو رہی تھی۔ میں چھجے کے نیچے نیچے چلتا اس کھڑکی کے پاس پہنچا جہاں اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ باجی جان بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی، وہ تو شکر ہے بھگوان کا کہ اس کے پاس رقم تھی، پورے 5,000 روپے دے کر اس نے جان چھڑائی حرامی تھانے دار سے۔ پربودھ بولا، میں تمہارے بھائی کو جانتا ہوں، اچھا بھلا سیانا بندہ ہے، اگر ٹیلی فون نہیں کر سکتا تھا تو کسی کے ہاتھ پیغام بھیج دیتا۔ بھیجا تھا پیغام اس نے، باجی جان بولی۔ یہاں آپ کے سیکرٹری مہتا نے ٹال دیا، کہنے لگا کہ صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ کی کار بھی اندر کھڑی تھی۔ پھر اس نے ایک بندہ آپ کے فارم پر بھی دوڑایا، وہاں بھی آپ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ چند لمحے کی گہری خاموشی کے بعد پربودھ کی سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، یہ کس کی شرارت ہو سکتی ہے؟ باجی جان بولی، کسی کی بھی ہو، لیکن یہ شرارت ہے خطرناک۔ میرا تو خیال ہے اس خبیث کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک کہتی ہو، پربودھ نے جواب دیا، میں 1 آدھ دن میں اس کا انتظام کر دوں گا، باقی اس تھانے دار کی بھی خبر لیتا ہوں۔ کیا نام بتایا ہے تم نے اس کا؟ پربودھ نے جواب دیا۔ پاتال سنگھ، باجی نے جواب دیا، سب انسپکٹر ہے شرکی بابوں کا۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ ماچس کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دے رہی تھی، شاید پربودھ سگریٹ سلگا رہا تھا۔ پھر وہ گمبھیر لہجے میں بولا، تم نے تھانے دار کا ذکر کیا ہے تو مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، وہ تھانے دار نواز کوئی ٹھیک بندہ نہیں ہے۔ کس نواز کی بات کر رہے ہو؟ باجی جان نے بے ساختہ کہا، وہی جس کے بندے سے جھگڑا ہوا تھا تمہارا، وہ پکڑ کر لے گئے تھے تمہیں، پھر میں نے ٹیلی فون کر کے جان چھڑائی تھی۔ باجی جان نے کہا، لیکن اب تو وہ سیدھا ہو گیا ہے بالکل۔ یہی تو تمہاری غلط فہمی ہے، پربودھ نے ڈرامائی لہجے میں کہا، وہ جیسا ہمیں نظر آ رہا ہے ویسا ہے نہیں۔ کیا مطلب؟ باجی جان نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ پربودھ بولا، مجھے اس کے بارے میں اور کچھ بہت ہی عجیب رپورٹ ملی ہے۔ اس سے پہلے وہ امرتسر میں تھا، وہاں بڑا فن خان قسم کا تھانے دار سمجھا جاتا تھا، بڑا ماما بنا پھرتا ہے قانون کا۔ اس سے پہلے لاہور میں اس کی اسی طرح کی شہرت ہے۔ پھر کسی الماری یا میز کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پربودھ کمار نے کہا، یہ دیکھو، اس خبر میں نام ہے اس کا، ذرا پڑھو یہ ساری خبر۔ پربودھ نے غالباً کوئی پرانا اخبار باجی جان کو تھمایا۔ میری رگوں میں خون سنسنانے لگا۔ صورتحال تیزی سے ایک نیا رخ اختیار کر رہی تھی۔ میرا دھیان
خود بخود اپنے ریوالور کی طرف چلا گیا۔ ریوالور میرے ہولسٹر میں موجود تھا۔ باجی جان کی لرزاں آواز ابھری۔ آپ ملے نہیں اس سے؟ کس سے؟ نواز سے۔ وہ ادھر ہی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے رانجیتر کی جگہ سنبھالنے کے لیے نواز خان کو ادھر بھیج دیا تھا۔ کیا؟ پربوت چیخ پڑا۔ کہاں ہے وہ؟ پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔